जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दैट्स अ बिग ब्रेकिंग है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में कि जो G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डिक्लेरेशन भी पढ़ा है और इट्स अ वेरी लेंथी डिक्लेरेशन जिसमें आप समझ लें कि कुछ 34 पेजेस का डिक्लेरेशन है। और इसमें तमाम ही मसले जो हैं दुनिया के वो अटैच किए गए हैं। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अनेक्स की गई है वो तकरीबन वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा आप ये समझ लें कोई 83 पॉइंट का ये डिक्लेरेशन है जिसमें टेररिज्म की भी बात की गई है। मैं तो देखता रहा कि साढ़ा ना तो नहीं पाता बेच काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज जो हैं उस हवाले से भी बात हुई और इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन लार्जली ये बातें हो रही थी क्योंकि जब से जिसे वो बोलते हैं ना कि मोदी साहब इस प्रोसेस में इंडिया इस प्रोसेस में था G20 के, तो ये बातें चल रही थी कि शायद ये ना कर सके। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यूक्रेन के ऊपर जो है वो आई है कि यूक्रेन के ऊपर ये है कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको जो पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के, यूएन चार्टर बेसिकली इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज ऑफ 111 आर्टिकल्स के ऊपर। एक वक्त था मैं जब बड़ा मुझे शौक था इंटरनेशनल लॉ पढ़ाने का, तो मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया करता था। लेकिन इस लॉन्ग स्टोरी, मतलब अब मेरा ख्याल है कुछ 6-7 साल हो गए मैंने नहीं पढ़ाया इंटरनेशनल लॉ कभी। लेकिन ये जो यूएन चार्टर है उसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की वार के हवाले से कुछ 3-4 ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि बड़े कंसर्न थे, जिसको अमेरिका डिस्कस करना चाह रहा था और इंडिया ने समहाउ रशिया के साथ भी मिलके और चाइना के साथ भी मिलके ये कंसेंसस डेवलप कर लिया है। और उसमें एक और बात भी बताऊं कि इंडिया के ने ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन अफ्रीका में है उसका भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो दूसरा ये है कि उन्होंने कहा जी कि जो यूक्रेन में जंग हो रही है उसमें तमाम स्टेट्स जो हैं वो यूज़ ऑफ फोर्स ना करें। हालांकि यूज़ ऑफ फोर्स तो हो रहा है, रशिया रोज चंडा मार रहा है यूक्रेन बेचारे नु, कभी रोजाना कभी इधर कभी उधर। और दूसरा ये कि जो टेरिटोरियल एक्विजिशन है और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, मतलब वो रशिया टेरिटोरियल एक्विजिशन भी कर रहा है, टेरिटोरियल उसकी भी वायलेशन कर रहा है, सॉवरेनिटी की भी, और जो यूक्रेन की जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसकी खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। ये इसका मतलब है ये रशियंस ने कैसे इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। लगता है कि मोदी साहब ने कोई जी ना जफी पाई है कोई टेलीफोन से राती कोई लगे रहे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡ ਸਾਡੀ ਇੱਕ साड़ी हमारे पंजाबी में कहते हैं साड़ी ये बुत्ती कढ़ा छड़। सो मोदी साहब को कहा उन्होंने साड़ी बुत्ती कढ़ा, साड़ा टाइम कढ़ा, वरना इफ इट डजंट हैपन तो हमारा ये डिप्लोमेटिक फेलियर हो जाएगा बहुत बड़ा। बट एनी हाउ ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, तीनों क्वेश्चन, टेरिटोरियल एक्विजिशन, ये चारों क्वेश्चन रशिया वायलेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि रशिया ये समझता है हम सारे यूक्रेन को हासिल नहीं करना चाह रहे, हम सारे यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, सारी यूक्रेन की सॉवरेनिटी को नहीं कर रहे, एंड सो। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से भी था कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ और थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो रशिया करता रहता है। लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है, इसमें हम जो है वो एक सिग्नल अख चुबा देने दुनिया ने। जब रशिया का दिल किया, अगर उनको कुछ करना पड़ा तो दे कैन डू इट। रशियंस आपको पता है डेस्परेट भी हो जाते हैं, जारी बात है। व्हेन यू आर इन अ वॉर एंड द वॉर गेट्स प्रोलॉन्ग एज पर द सन जू, इफ द सन जू से कहता है वॉर जितनी प्रोलॉन्ग होती है उतना ज़्यादा फटीग आती है उसमें। सो रशिया अमेरिका की वॉर वियतनाम में हो, अफगानिस्तान में हो, ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर सी, फटीग आ जाती है, सोल्जर थक जाता है, नहीं होती, जनरल्स थक जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि रशिया नया डिफेंस मिनिस्टर लगा रहा है। बहरहाल फिर उन्होंने रशिया के और यूक्रेन के हवाले से फूड सिक्योरिटी की भी बात की कि रशिया और जो यूक्रेन है वो इमीडिएट एंड जो फूड है उसको करें। अच्छा, मज़े की बात ये है, मैं जो हैरान हुआ हूँ कि ये एक चीज़ की समझ नहीं आई कि वो मैंने उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी। वो जो क्या नाम है हमारे यार वो जो टर्की वाले हैं उर्दुगान साहब, खैर एनी हाउस पे भी बात करते हैं। इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी है, ये कहा जाता है कि ये G20 की प्रेसिडेंसी में ये बड़ी हिस्टोरिकल है। देखें, इंडिया स्टार्टेड, इससे पहले इंडिया के अंदर एक जो बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था ना वो 1983 में हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट का।
اور اس کے بعد ابھی ایونٹ ہو رہا ہے. سو 40 سال آپ سمجھ لیں, یہ نہیں بنتا ہے نا, 40 سال آپ سمجھ لیں, 83 سے 93 اور 3 اور بالکل 40 سال بنتے ہیں. یہ 40 سال دوبارہ ایک ایونٹ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے, اور اس کو پرائم منسٹر مودی اینڈ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ دے آر لوکنگ کہ ہم اس کو شاید کوئی پٹاخہ نہ چل جاتا, مطلب آبویسلی دے ور ویری ورڈ آن دیٹ. اور اس پہ میں یہ بات بتاؤں کہ انڈیا کی یہ جو G20 کی 3 پریزیڈنسی, اس میں سب سے زیادہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نیکسٹ کیے گئے ہیں, 39 ڈاکومنٹس کیے گئے ہیں. سب سے زیادہ جو لائن آف ایفرٹس ہے اس کے آؤٹ کم سب سے زیادہ اس میں آئے ہیں. سو فار دیٹ مومنٹ انڈیا نے سم ہاؤ یہ ایک ہسٹوریکل پیتھ بریکنگ ہے, 100% کنسنسس آن آل ڈیولپمنٹ اینڈ جیو پولیٹیکل ایشوز. اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو دنیا کو پیس اور پراسپیرٹی پہ لے کے چلنا ہے, سو یہ کویسچنس دے ہیو بیکم ویری امپورٹنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی امپورٹنٹ چیز, اور اس کو پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے کام تو کافی کیا ہے. اور یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, کسی جگہ بھی انڈیا نے کنسنسس نہیں پیدا ہو رہا تھا, لیکن یہ کنسنسس پیدا ہوا ہے. جو G20 کے جو فائنینس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں بھی کنسنسس نہیں پیدا ہو رہا تھا, اور بات یہی ہو رہی تھی کہ 2008 کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن سم ہو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ بچت ہو گئی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ جو ہے اس کو بھی شامل کر لیا گیا, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, موریٹانیہ, تونیزیا, صومالیہ, ویسٹرن سہارا, الجیریا, موراکو, نائجر, کوموروز, سوڈان, لیبیا, جبوتی, سینیگال اور کچھ اور بھی ممالک ہیں. یہ سارے یہ مسلم پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے جی. اور جیسے فار ایگزامپل تونیزیا 99.9, سو افریقہ سارا اس کا حصہ نہیں ہے. افریقن یونین ایز اے گروپ جو ہے وہ, جیسے سارا یورپ نہیں ہے لیکن یورپین یونین جو ہے وہ دیٹ از دیر. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے ایک لمبا چھکا مارا ہے, اور وہ چھکا اس طرح ہے کہ جو افریقہ ایز اے کانٹیننٹ ہے انہوں نے سارا گھیر لیا, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر جتنے بھی اوپر والے ملک ہیں سارے کے سارے جو افریقن کانٹیننٹ کے ہیں, دے آر پولیٹیکلی پارٹ آف دا مڈل ایسٹ, اور باقی جو ہیں نیچے جو ہیں ایک علاقہ جو ہے اس کو وہ دے آر پارٹ آف دی افریقہ. سو یہ بھی ایک دنیا نے اپنی ہی وہ کی ہوئی ہے, کی جسے بولتے ہیں کیا ہوا. سو افریقہ کے اندر اچھے بھلے ملک ہیں جہاں پہ مسلم پاپولیشن, سو سارے افریقہ کے اندر ہی اچھی, ساؤتھ افریقہ کے اندر کوئی 2% مسلم پاپولیشن ہے, زیمبیا کے اندر 1% ہے, زمبابوے کے اندر 0.7% ہے, برونڈی کے اندر 10% ہے, مڈاگاسکر کے اندر 10% ہے, کینیا کے اندر 11% مسلم پاپولیشن ہے, گانا کے اندر 18%, لائبیریا ٹوگو کے اندر کوئی 20% ہے. سو بینن ایک کنٹری ہے کوئی 27, کیمرون جس کے آئی تھنک پریزیڈنٹ نے آج انڈیا جس کو پرائم منسٹر جے پی شفیق آ رہا ہے سن, ادھر تقریباً 30% مسلم پاپولیشن ہے. ایتھوپیا کے اندر 33-34% مسلم پاپولیشن ہے, تنزانیہ کے اندر 35% مسلم پاپولیشن ہے, آئیوری کوسٹ کے اندر 43% مسلم پاپولیشن ہے, ایریٹریا کے اندر اچھی بلی 43%, اور نائجیریا کے اندر کوئی 50% مسلم پاپولیشن, چاڈ کے اندر 58 ہے, کافی سیری لیون کے اندر جو ہے وہ کوئی 78% مسلمان ہیں, گنی کے اندر, ایجپٹ کے اندر 93% مسلمان ہیں, مالی کے اندر 95, گیمبیا میں. سارے ملک آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جسٹ یو شوڈ نو دیٹ انڈیا از گیٹنگ انٹو دا مسلم ورلڈ. انڈیا مسلم ورلڈ کے اندر جا چکا ہے, اور اس نے اپنی وہ جو ہسٹوریکل ان کا ایک تھا نا کہ یار نہیں اسی تے نہیں ہے, وہ ایک پاکستان نے ایک جس کو کیا ہوا تھا کہ ایک ساودھان چھوت قرار دیتا ہو انہوں نے کہا نہیں یار انہوں نے جائے جائے اے مسلمانہ دے قاتل نے. واٹس گوئنگ آن ان انڈیا دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, اور پرائم منسٹر مودی کے اوپر بڑا پریشر بھی ہے مسلم مینی ویسٹرن کنٹری سے. ویسے یہ پریشر سارا تو نہیں لگتا, من تو کوئی بچوں تے کوئی پریشر نہیں ہے, میں تو نہیں مانتا ہے بچوں پریشر ہے, ایویں کہانیاں ہی ہوندیاں نے بڑا سخت پریشر ہے جی ہم باتیں کر رہے ہیں. اگے وہ اندر بیٹھ کے ان کو وہ پرواہ نہیں کرتے یار, وہ کسی کے منہ نہیں لگاتے, وہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کر لیں گے, کیا ہو گیا, کیا مسلمانوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ویسے بھی امریکہ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہے دیٹ از ناٹ آن دا بیسس آف ویلیوز. امریکہ انڈیا تعلقات از آن دا بیسس آف انٹرسٹ.
یہ ڈینیل مرکی نے USIP میں لکھا ہے. یہی باقی سارے لوگ جو ہیں کارنیگی میں اور باقی لوگ جو امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کو دس انڈے نے کہ پائن کنج سوچنا ہے تو کنج ویکھنا ہے نال وہ دے آر لوکنگ انٹو ان دیز لائنز میں وہ دیکھ رہے ہیں. سو اب یہ جو مسلم پاپولیشن کے قریب آنا ہے, افریقہ کو ساتھ لے کے چلنا, یہ آپ امیجن کریں کہ وہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں جی آئیں گلوبل ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کریں. گلوبل ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں وہ بیسیکلی دو چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو وہ امریکہ اور رشیا کو کہہ رہے ہیں کہ تسی آپس وچ بھگو, اور ایک وہ چائنا کو بھی کہہ رہے ہیں یار ساڈے نال بھی سیدھی تند پاؤ, یہ چھوڑو یہ باتیں, یہ ساری لڑائی چھڑے چھڈو, کاروبار والی گل کرو اور پیسے پوسے بنائیے, ٹھیک ہے. اور وہ گلوبل ٹرسٹ ڈیفیسٹ پرائم منسٹر مودی کا ایک ہی فوکس ہے, گلوبل ٹرسٹ ڈیفیسٹ, گلوبل ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اور یہی دلی ڈیکلیریشن میں وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکشن بھی اس حوالے سے کافی ہوئی ہے. اور کیونکہ یوکرین کے اوپر کافی ڈسکشن تھی, ویسٹرن نیشنز جو تھی وہ ٹائم اینڈ انڈیا کے اوپر پریشر ڈال رہی تھی. سو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آ ہی گیا ہے. اب بہت ساری چیزیں بات ہوئی ہیں جی, اسٹرانگ اسٹیبل بیلنس انکلوسیو گروتھ ہونی چاہیے. یہ آج کل بڑے فینسی ورڈ ہیں, انکلوسیو گروتھ, SDGs جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز نے یونائٹڈ نیشنز کے اڈاپٹیڈ 2015 میں یہ دوبارہ ہوئے ہیں. پہلے ان کا ایک اور نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا وہ. اسی طرح گرین ڈیولپمنٹ پیکٹ فار اے سسٹینیبل فیوچر, ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز فار 21st century, اٹ مینز انڈیا جاندا ہور سانو وچ پاؤ, ری انویگوریٹنگ ملٹی لیٹرلزم. دیز آر دا پنچ لائنز وچ انڈیا ہیز بیسیکلی انکارپوریٹڈ. سو ری انویگوریٹنگ ملٹی لیٹرلزم از give more space to India in international institutions like G20, like in United Nations Security Council. The way President Biden in a joint communique of India and US اس میں کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں, تسی UN Security Council آؤ, ساڈا ووٹ تہاڈے نال مودی صاحب, تسی آپ نہ گھبراؤ نا. اینڈ دین اب یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اینڈ ری انویگوریٹنگ ملٹی لیٹرلزم مینس کہ یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہے نا, انہیں جان پاؤ, ان کو تھوڑا فوکس کرو یار, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. سو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے انہوں نے کافی چیزیں کروا لی ہیں اور کر لی ہیں, اور یہ 100% کنسنسس آن آل ڈیولپمنٹل اینڈ جیو پولیٹیکل ایشوز جو ہے نا, یہ بھائی بات ہوتی ہے, کوئی ایویں نہیں ہوتا. یہ آپ کو کنسنسس پیدا, یہ بڑی بستی ہو جانی سی, میں تمہیں گل دساں بڑی بستی ہو جانی سی اگر یہ نہ کنسنسس کرا پاتے. لوگوں کہنا سی لو جی انڈیا کے لیڈرشپ کے مسئلے ہیں, انڈیا ڈزنٹ ہیو دیٹ کریج, انڈیا ڈزنٹ ہیو دیٹ پولیٹیکل, وہ نہیں ہے ان کے اندر گل بات ہی کوئی نہیں, انہوں نے بٹے ہولے نے, ٹھیک ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیٹس اے پوائنٹ, دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ آف انڈیا کہ دنیا اگر یہ نہ کرا پاتے یا کنسنسس نہ ہو پاتا تو مودی صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو جانی تھی. اور آپ کو پتہ ہے اس دفعہ مودی صاحب نے, یہ اگر آپ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, لیٹ می شو یو یہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے تو بھارت لکھا ہے. سو میں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اس کو شیئر کیا تھا کہ یہ ہے وہ. اب وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو اس کے کانسٹیٹیوشن میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ سے اپروول لینی چاہیے تھی. کانسٹیٹیوشن میں تو آلریڈی یہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ, India which is called Bharat یا India which is known as Bharat something, article 1 in the Indian constitution says. So انہوں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی, لیکن وہ یہ جو ری نیمنگ ہے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا رشی سونک صاحب جو ہیں امریکہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں, ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ مودی صاحب سے ملے تھے لگ رہا سی جی مطلب ہی از اے فارن منسٹر, ہی واز ناٹ لکنگ ایز اے PM. ہی شوڈ مطلب وہ تھوڑا ان کو تھوڑا جا کام کرنا چاہیے یار اپنی باڈی لینگویج پہ, مطلب ہی از دا ہی از دا PM. اور لیکن ظاہری بات ہے ایک کویسچن تو ہے اس حوالے سے بھی. سو یہ جو G20 کے ڈکلیریشن ہے, اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو بہت اچھا ایک لمبا اس کے اوپر لکھا گیا ہے. اکنامک اینڈ سوشل امپاورمنٹ کے اوپر بھی باتیں ہیں, جینڈر ایکوالٹی کے اوپر ڈسکشن ہے, پھر ٹیکسیشن کے بڑے سارے مسئلے ہیں. ساڑا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے پاکستان کا, اسی جتھے جانے اسی ترلے کرن لگ پے نہیں ساڑے کو لے نہیں جی ہونا, ساڑا ذرا خیال کرنا, ہمیں ٹیکس بریک دیں, ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا ہمارے پروڈکٹس پہ ٹیکس نہ لگائیں, ہمیں GSP پلس ڈیٹا یورپ سے مل جائے گا. یہ اسی دینا چیزیں. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو رسپانسبلی استعمال کریں, سب کے لیے استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ یہ جیسے امریکہ میں اندر بہت سارے وہ جو گاڈ فادر ہیں, وہ جو جنہیں فادر کہتا ہے ماڈرن AI کا کہا جاتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں میں نے گوگل میں چھاٹتا سی بھائی مینوں لگا کام خراب ہو چلا.
یہ نہ ہو کہ سو آبویسلی ویسٹرن ورلڈ کے اندر سو ڈیجیٹل کرنسی کی بھی بات کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کراس بارڈر پیمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کیا ہے, کرپٹو کے حوالے سے بھی باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں. سو انہوں نے پوری دنیا کا کوئی ایسا ٹاپک ہے نہیں ہے جس کو انہوں نے وہ کیا ہے. ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے حوالے سے ڈیٹیل میں باتیں, سو بڑا لمبا چوڑا یہ اس کا آپ اگر دیکھیں نا اس کا کمیونیکے پڑھیں یا جو ڈیکلیریشن دلی ڈیکلیریشن پڑھیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ WTO اور باقی جو ہیں ان سب کو ریفارم کرو یار, بس ہو گیا کیا آپ لوگوں نے ان کے وہ لے کے بیٹھے ہوئے. سو ملٹی لیٹرلزم جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا. سو انڈیا نے کافی زیادہ اس میں وہ کیا ہے, پلاسٹک پولوشن کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی ہیں. سو اوشن بیسڈ اکانومی کے اٹ مینز انڈیا وانٹس ٹو بی میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ چند ہے کہ میری بلے بلے ہوئے ان اوشنس کے اندر, اور اس کے حوالے سے وہ ظاہری بات ہے وہ بنگلہ دیش کی بھی سپورٹ چاہتا ہے. بنگلہ دیش کے پاس اپنا وہ ہے سمندر اور وہ سارا, تو جاپان کے ساتھ مل کے کچھ پورٹس پہ جوائنٹلی کام کر رہے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ لیں کہ تھا جوائنٹ ڈیکلریشن ہے لیڈرز کا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے انڈیا کو ڈیویڈنڈس کیا ملتے ہیں, لارجر ڈیویڈنڈس. گلا باتیں کانفرنسوں میں زیادہ گلا باتیں ہی ہوتی ہیں جی, مسٹر پرائم منسٹر, مسٹر پریزیڈنٹ, یہ وہ ہم کر کے چلے جاتے ہیں یہ لوگ. لیکن لارجلی کیا ایسا ڈیویڈنڈ ملے گا, کیسا کیا ہے چیز ادر دین پولیٹیکل ایک ورتھ, ڈپلومیٹک ورتھ. کیونکہ انڈیا جب تک فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوگا, ملیٹریلی ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا, فائنینشلی اینڈ ملیٹریلی ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا, انڈیا اپنے پولیٹیکل وہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے یا اپنا پولیٹیکل رول پلے کہیں نہیں کر سکتا. چائنا رول پلے کر سکتا ہے بیکاز وہ ملیٹریلی انڈیپینڈنٹ ہے اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے. چائنا نہیں, انڈیا نہیں یہ کر سکتا. کیا یہ انڈیا کر سکے گا؟ انڈیا اس حوالے میں کیسے چیزیں ہیں, اگر آپ فرانس سے رافیل لیں گے, امریکہ سے ٹیکنالوجی لیں گے تو وہ یہ کرتے رہیں گے تو پھر دین آپ کے لیے مسئلے ہیں. لیکن آبویسلی انہوں نے اپنی بنیاد رکھ دی ہے. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. میرا خیال ہے اس کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے انڈیا کو. انڈیا ہون ڈی جی سیدھی گل ہے بھائی, پاکستان چ نہیں بخانڈ ہے کہ منہ ادھر کر لو تسی. بٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ساتھ جو کہتے ہیں نا, نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی اینڈ یو کین ون 100 بیٹلس. اینڈ اف یو ڈونٹ نو یور سیلف اینڈ یو نو یور اینیمی نہیں جیتو گے. اینڈ اف یو نو یور اینیمی اینڈ یو ڈونٹ نو یور سیلف پھر بھی نہیں جیتو گے. سو نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی, نو یور فرینڈس اینڈ نو یور فوز. اپنے سب کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. سو اینیمی سے مراد یہاں پہ میں لے رہا ہوں کہ سب کو سمجھیں. اگر آپ امریکہ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ان سے ڈیل نہیں کر پائیں گے. اگر آپ برطانیہ کو نہیں سمجھیں گے, سعودی عربیہ, آج پاکستان چینجنگ مڈل ایسٹ کو نہیں سمجھ پا رہا. وائی اسی سمجھنے ہیں وہی پرانے ساڑھے یار مسلمان پرا نے, وہ پائن گلاں بدل گئی نے, اتنے وہ گلاں نہیں رہ گئی, گل ود گئی ہے. ٹھیک ہے نا. سو ہم وہ نہیں اس کو سمجھ پا رہے, وہ اگے لنگ گئے اسی پیچھے کھلوتے ہیں. یہی تو گل ہے, وہ انڈیا کے نال رل گئے. ٹھیک ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن the joint declaration is a big win.